अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। आज़ादी के लिए 232 शहादतें। फलस्तीनियों का जेल। ख़वातीन और बच्चे काबिल एहतराम। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हौलनाक ज़लज़ला 23 बरस मुकम्मल। बिलावल का 1 तीर 2 निशाने। रिफ्यूजीज की नई तारीख। इंडस शील्ड बड़ी मशक़ें। और हैप्पी बर्थडे जावेद शेख। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। मजालिम से तंग फलस्तीनियों का इसराइल को सरप्राइज। 23 साल के बाद हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 7,000 रॉकेट फायर किए गए। 100 से ज्यादा इसराइली हलाक हो गए। 700 से ज्यादा जख्मी हुए। मुजाहिदीन ने 35 काबिज फौजियों को यरगमाल भी बना लिया। हमास ने अक्सा मस्जिद की बेहुरमती के रद्द अमल में हमले किए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमास ने झड़पों को फैसला कुन जंग करार दे दिया। बस बहुत हो गया, जिसके पास गन है बाहर निकाले और अपनी आज़ादी की जंग शुरू करे। हमास ने तमाम फ़लस्तीनियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को काबिज फ़ौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। हमास के डेप्यूटी चीफ कहते हैं ये कोई गोरीला जंगजुओं के हमले नहीं हैं, हमने बाकायदा जंग का आगाज़ किया है। इसराइली दहशतगर्दों के हमलों में 232 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 1697 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। काबिजीन के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हम हालत जंग में हैं। पाकिस्तान का इसराइल और फलस्तीनी तसादुम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मुताबिक मसले फलस्तीन को हल करने का ख़्वाहां है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइल की मजम्मत करते हुए कहा कि काबिज इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फलस्तीनियों ने फलस्तीन को एक जेल बनाकर रख देने का रद्द अमल दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का फलस्तीन इसराइल लड़ाई पर रद्द अमल। कहा फलस्तीनियों ने बहुत सा कब्जा किया गया इलाका वापस ले लिया है। अपने रद्द अमल में अलामा ताहिर अशरफी का कहना था हमास ने बहुत से इसराइली फौजी मारे और यरगमाल बना लिया। हमास का रद्द अमल आए रोज के इसराइली मजालिम का जवाब है। इसराइल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती तसलसल से कर रहा था। भारत ने इसराइल का साथ देने का ऐलान करके दोनों के काबिज होने का ऐलान किया है। हमास के इसराइल पर हमलों पर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सऊदी अरब और कतर ने कहा है कि कब्जे का तसलसल फलस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हक से महरूम करना और उनके खिलाफ इख्तियाल अंगेज़ी कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। सल्तनत ओमान में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने फलस्तीन के परचम उठा रखे थे और जिहाद के दरवाजे को खोलने का मुतालबा किया। तुर्की ने फरीक़ैन पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा किया है। हमास की फौज और कमांडोज की जंगी अखलाकियात की पासदारी। इसराइली इलाके में घरेलू खौफसदा इसराइली खातून को अपनी हिफाजत में लिया। घर की खवातीन को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हमास के फौजी एहलकार एक इसराइली खातून को तसल्ली देते हुए देखे और सुने जा सकते हैं। एक और फुटेज में एक जवान हमास फौजी एहलकार कैद इसराइली वज़ीर दिफा की वालिदा के साथ मौजूद है और इसराइली खातून के चेहरे पर किसी किस्म के खौफ के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसराइल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन और हजारों रॉकेट दागने पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने दूसरे ओहदेदारों ने सजदा अदा किया। अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं अमेरिका इसराइल की हिमायत के लिए तैयार है। दहशतगर्दी कभी भी जायज़ नहीं है। इसराइल को अपने लोगों का हक हासिल है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
ڈیڈ لائن صرف 24 دن باقی رہ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں افغانوں نے جائیدادیں بھی فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ 60 افغان خاندان وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ کراچی میں کامبنگ آپریشن کے دوران 14، کوئٹہ میں 125 غیر قانونی افراد گرفتار کر لیے گئے۔ قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن۔ خیبر پختونخوا سے غیر قانونی مقیم افغان باشندے جائیدادیں فروخت کر کے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب تک 60 افغان خاندان وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ کراچی میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ نیلم کالونی کلفٹن میں کامبنگ آپریشن کے دوران 14 غیر قانونی مقیم افغانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرفتار افغانیوں کی مجموعی تعداد 872 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے اہم تجارتی مراکز بلو ایریا میں پولیس نے چھاپہ مار کر غیر قانونی طور پر مقیم 19 افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ ANF انٹیلیجنس نے موٹر وے ٹول پلازا پر اسمگلر گروہ کے سرغنہ افغان باشندے سمیت پشاور کے رہائشی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گاڑی سے مختلف برانڈز پر مشتمل غیر ملکی شراب کی 240 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اب تک 2200 سے زائد افغان مہاجرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لاڑکانہ اور قمبر شہداد کوٹ اضلاع میں مقیم غیر قانونی افراد کے خلاف کارروائیوں کے دوران 10 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ افغان باشندے مختلف مقامات پر خیمے لگا کر رہائش پذیر تھے۔ ادھر اٹک سے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلانے والے 2 افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بول نیوز کو موصول CCTV فوٹیج کے مطابق ملزمان نے ریاست مخالف ویڈیو اور کارٹونز ٹک ٹاک پر وائرل کیے تھے۔ ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جس میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں آلات دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ فورسز نے کیچ کے علاقے زربر میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ فورسز امن دشمنوں کے عزائم خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر بھارت پر زور دیا ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں بھارت کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے۔ محکمہ خارجہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی تعاون جیمز رابن نے کہا ہے کہ کینیڈا بھارت تنازع میں چین کے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا ثبوت نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک بار پھر کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل پر تشویش کا اظہار۔ محکمہ خارجہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی تعاون جیمز رابن کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں ہندوستان کا کینیڈا سے تعاون کرنا اہم ہے۔ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 18 برس مکمل ہو گئے۔ زلزلے سے 70,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ خوفناک زلزلہ آج بھی متاثرین کے ذہنوں میں تازہ ہے، جس نے لمحوں میں بستیاں زمین بوس کر دی تھیں۔ زلزلے سے بالاکوٹ کا 95% انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا۔ اکتوبر کو 18 سال مکمل، لیکن تباہ کن زلزلے کی یادیں ابھی بھی تازہ۔ زلزلے سے 17,000 بچوں سمیت 70,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ زلزلے نے لمحوں میں بستیاں زمیں بوس کر دی تھیں۔ ناقابل فراموش زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو صبح 8:50 پر آیا، جب آزاد کشمیر، اسلام آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا اور ملک کے بالائی علاقوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 6.7 تھی اور اس سے ہونے والی تباہی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہ تھا، اور اس کا مرکز اسلام آباد سے 95 کلومیٹر دور اٹک اور ہزارہ ڈویژن کے درمیان میں تھا، جس سے بالاکوٹ کا 95% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا۔ 18 سال گزر جانے کے باوجود متعدد اسکولز اب تک بحال نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اسکول کا گراؤنڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سی سرگرمیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا کہ 2005 کے شدید زلزلے میں گرلز ڈگری کالج کی عمارت گر گئی تھی۔ ابھی تک گورنمنٹ نے عمارت کا نہ ہی کوئی بندوبست کیا اور نہ ہی زمین کا کوئی ارینج ہوا ہے۔ 2005 کے زلزلے کے بعد سے جو اسکول ان کے بعد بھی وجود میں آئے ہیں، آج دن تک اپر ویلی کے اندر بالخصوص جتنے ہائی اسکولز ہیں وہ پری فیب بلڈنگز کے اندر ہی کام کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر کے زلزلے سے 5 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے تھے۔ اس زلزلے میں مظفر آباد کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ مظفر آباد میں مکانات، اسکولز، کالجز، دفاتر، ہوٹلز، اسپتال، مارکیٹس، پلازے ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔
بلاول بھٹو کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کی تیاری ویسی نظر نہیں آ رہی جیسی ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان انتخابات کے مخالف ہیں. جمہوری جماعتیں ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہیں. انتخابات جلد ہونے چاہیے. جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ کے سابق وزراء کو بھی میدان میں آنا چاہیے. نون لیگ کے جو وزراء ہمارے ساتھ تھے کہیں نظر نہیں آ رہے. اچھی بات ہے کہ خواجہ آصف نے نواز شریف کے لیے پریس کانفرنس کی. 15 دن بعد 20 دن بعد نیاز صاحب آ رہا ہے. مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. جو باقی ہمارا کولیشن ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو. جو ہمارے ساتھ وزیر جو مسلم لیگ نواز کے وزیر مجھے تو نظر نہیں آتے. میرا نہیں کیا کہ مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان وہ ایسا کوئی بیان نہیں جو الیکشن ہونے کے خلاف ہوگا. ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں اور جمہوری جماعتیں ہمیشہ نہ صرف الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کریں. جمہوری پسند سیاسی جماعتیں جمہوری پسند سیاستدان ہر مسئلہ کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو سیاستدان مسلم لیگ نواز میں ہیں اس طریقے سے وہ اپنے علاقے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. سب کو کام کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, سب کو حصہ لینا چاہیے. کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج خواجہ آصف پریس کانفرنس کیا. سابق وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بلاول بھٹو کو بھی دعوت دیں گے. وہ 21 اکتوبر کو لازمی وطن واپس پہنچیں گے. شاندار استقبال کیا جائے گا. کہنا تھا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں الیکشن ہوں گے. اللہ وقت لائے کہ نواز شریف صاحب ڈٹ کے آ کے پاکستان میں سیاست بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایسے عناصر کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اور ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان, مستحکم پاکستان, دہشت گردی سے آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشن جو کہ متوقع ہے 2024 جنوری کے آخر میں انشاءاللہ تاریخ آ جائے گی. کانسٹیٹیوشن میں اور کوئی رستہ نہیں, صرف یہی رستہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کے اعتراضات جب ختم ہوں گے اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فیصل آباد میں ورکرز اجلاس سے خطاب میں کہا نواز شریف کے دور میں اشیاء ضروریات سستے داموں دستیاب تھیں. پیچھے حکومت کی نااہلی سے ملک میں مہنگائی آئی. رانا ثناء اللہ بولے عوام کا مہنگائی کے ہاتھوں برا حال ہے. ملک کو دوبارہ ٹریک پر لائیں گے. ہم نے ملک کو بحران سے بار بار نکال کر دکھایا. میاں محمد نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. 3 سال میں بطور وزیر اعظم ملک میں آٹا کس سے سستی کی تھی. اس وقت پاکستان جس بحرانی کیفیت میں گیا ہوا ہے, عام آدمی جو ہے اس کا مہنگائی کے ہاتھوں برا حال ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے, پاکستان کو سرخرو کریں گے, پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لائیں گے اور خوشحالی کے راستے پہ وہ گامزن ہوگا. 2017 میں کیا ڈالر جو ہے وہ 104-105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا؟ نواز شریف صاحب کا بیانیہ وہی ہے, ووٹ کو عزت ہو. اللہ نے ووٹ کو عزت دے دی. 21 اکتوبر کو نواز شریف دیں گے, وہ پاکستان کی قوم کو ایجنڈا دیں گے, اس پر انشاءاللہ منون عمل درآمد ہوگا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا شیڈول سامنے آ گیا. نواز شریف کے 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان ہے. 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے. نواز شریف حفاظتی ضمانت ملنے پر 21 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان پہنچیں گے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا پلان سامنے آ گیا. نواز شریف کے 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان ہے, جہاں سے 14 اکتوبر کو وہ دبئی روانہ ہوں گے. ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف کا دبئی سے چین اور قطر جانے کا بھی امکان ہے. 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے. نواز شریف 21 اکتوبر شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے. نواز شریف حفاظتی ضمانت ملنے پر لاہور ہائی کورٹ سے سیدھا مینار پاکستان پہنچیں گے. نواز شریف کے وطن واپسی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. لاہور میں شہباز شریف کی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں. پارٹی رہنماؤں نے صدر نون لیگ کو 21 اکتوبر کے لیے ہونے والی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم، دن بھر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سعید احمد خان منہیز، آصف سعید منہیز، طلال چودھری، خواجہ احمد حسن، رانا احسان افضال اور ملک محمد احمد خان کی پارٹی صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں سمیت عام انتخابات کے حوالے سے امور بھی زیر غور آئے۔ پارٹی رہنماؤں نے صدر نون لیگ کو 21 اکتوبر کے لیے ہونے والی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے بھرپور اور تاریخی استقبال کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقاتوں کے دوران گفتگو میں شہباز شریف کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے عوام میں ایک نئی امید، حوصلہ اور امنگ جاگی ہے۔ کہنا تھا نواز شریف نے ہر بار نظام بہتر بنایا، بہتر چلایا اور عوام کو اس کا ثمر ملا۔ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کا تسلسل رہتا تو آج مہنگائی ہوتی اور نہ یہ بحران ہوتا۔ پہلے ہمارے معاشی حالات اب بہتر ہو رہے ہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس، کہا کہ نواز شریف کے بھرپور استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ 1-2 ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف IMF سے نجات دلائے گا۔ نواز شریف کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا۔ فضل الرحمان نے خاموشی کی وجہ بتا دی، کہا میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کروں، مزہ نہیں آتا۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا اگر وہ قانون کے گھیرے میں آیا تو پھر معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ لوگ اقتدار میں مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور اب کچھ کرکٹ کے عالمی مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ ICC ورلڈ کپ کے چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 102 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے جیت کے لیے سری لنکا کو عالمی کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا 428 رنز کا ہدف دیا۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ ہو گیا۔ چین میں ہونے والے ایشین گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس ایک بھی گولڈ میڈل نہیں جیت سکے۔ ایونٹ میں پاکستان کے 190 ایتھلیٹس 24 مختلف کھیلوں میں شریک ہوئے تھے۔ ایشین گیمز میں پاکستان کا سفر اختتام پذیر، پاکستان کی مایوس کن کارکردگی رہی۔ چین میں ہونے والے ایشین گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس ایک بھی گولڈ میڈل نہیں جیت سکے۔ کرکٹ اور ہاکی میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی رہی۔ ہاکی ٹیم پہلی بار ایشین گیمز کے سیمی فائنل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہی۔ فیورٹ تصور کی جانے والی کرکٹ ٹیم بھی کوئی میڈل نہ جیت سکی۔ ارشد ندیم انجری کی وجہ سے جیولن تھرو ایونٹ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اسکواش کے انفرادی مقابلے میں پاکستان ناکام رہا۔ پاکستان کے رنرز اور سوئمرز اکثر مقابلوں میں آخری نمبر پر ہی آئے، جبکہ پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹس شجر عباس اور تامین خان ہیڈ سے آگے نہ جا سکے۔ تائیکوانڈو، کراٹے، ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ میں بھی پاکستانی ایتھلیٹس میڈل نہ لا سکے۔ سینئر اداکار جاوید شیخ کی 69ویں سالگرہ۔ فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے سینئر اداکار، پروڈیوسر اور ہدایت کار جاوید شیخ راول پنڈی میں پیدا ہوئے۔ جاوید شیخ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ شمع سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ ہو تو وزٹ کیجئے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔